अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाजरीन, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात की जाए और अगर थोड़ा सा क्रॉनिकल या प्रेजेंटली हालात पे नज़र डालें तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि फ्रेजाइल सिचुएशन दिखाई देती है। एक सेंसिटिव हालात देखे जाते हैं, लेकिन इस सेंसिटिव हालात के साथ साथ कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स, कुछ ऐसे टफ डिसीजंस लिए गए हैं जिसका इम्पैक्ट अब इकोनॉमी पे काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कुछ रीसेंट पास्ट की, तो यहाँ पे कुछ पैकेजेस भी अनाउंस किए गए, उसके क्या इम्पैक्ट थे आज हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ अगर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो कि अक्सर हम अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए ताकि ओवरऑल आने वाले दिनों में बिजनेस कम्युनिटी को कोई ऐसा नेगेटिव फेस ना करना पड़े या फिर उसके नेगेटिव असरात कोई बिजनेस पे ना आए, क्योंकि जब सनतें चलती हैं तो मुल्क चलता है, और मुल्क जो हम कह सकते हैं कि फ्लरिश होता है तो उसका इम्पैक्ट यही होता है कि आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। तो आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। इजाज निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं CEO क्लब पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अताउर रहमान साहब, फॉर्मर चेयरमैन हैं टेफ्टा के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल अजीज साहब, आप मैसेज कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड हमारे साथ मौजूद हैं सादिक कमर साहब। वी हैव अ ह्यूज पैनल, प्रोफेशनल हैं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के। तो आप सबको खुशामदीद इस शो में। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सोहेल अजीज साहब आपसे करूँगी। ओवरऑल एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से आपका ताल्लुक है, यहाँ डिफरेंट जिस पैनल के अंदर हम कह सकते हैं कि अलग अलग तबके से, अलग अलग बिजनेसेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एंड यू ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। सबसे पहले ये बताइए सर कि मार्केटिंग की बात की जाए, एक्सपोजर्स की बात की जाए, अब मार्केटिंग एजेंसी से ताल्लुक़ है आपका, तो ओवरऑल क्या समझते हैं आप पाकिस्तान में एग्जिबिशन या फिर एक्सपोज का कल्चर कितना ज़्यादा मिसिंग है यहाँ पर? बेसिकली एडवर्टाइजिंग की जो स्टेज तो तब आती है कि जब आपने एक प्रोडक्ट पहले बनाने के बाद आपने उसको पैक किया, पैक करने के बाद आपने उसको शेल्फ किया, और उसके बाद फिर एडवर्टाइजिंग की बारी आती है जी। तो एडवर्टाइजिंग हमारे यहाँ जो इस वक्त हो रही है जी। वो नेचुरली जिस तरह के इस वक्त पोस्ट कोविड सिचुएशन है और जिस तरह कारोबारों के ऊपर रिसेशन है, तो एक बड़ा मंतकी सा नतीजा है कि वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। एडवर्टाइजिंग बेसिकली एक लिटमस वो होता है, आप समझ लें कि रिजल्ट होता है जो आपको बाकी जो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है उसका, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ उसके साथ अभी हम उससे अभी पूरी तरह नबर्द आजमा नहीं हो सके। जो कोविड के असरात हैं, अभी हम उस टर्माइल से गुजर रहे हैं, गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी तबाही लेकर आया, बहुत सारे रिसेशन लेकर आया, पूरी दुनिया में लेकर आया, हम भी पाकिस्तान में उससे नहीं बच पाए। लेकिन एक बात है कि इसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं हमारे पास। ख़ास तौर के मैं समझता हूँ कि कारोबार में भी और कारोबार से रेलेवेंट हमारी फील्ड में भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट आए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं जो बाहर से आई हैं, बहुत सारे मीन्स बदल गए हैं। जो चीज़ें कल हमारी दस्तरस में नहीं थी, कोविड ने उसको ला के वो हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया, और हम जो चीज़ हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। यू आर वेरी राइट सर, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा असर देखा गया है, और कोविड के अंदर वी एक्चुअली रियलाइज़ कि ये टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज़ है और कितना ज़्यादा आईटी की ज़रूरत जो है पूरी दुनिया में। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर हमें अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है, हमें पोर्ट्रे करने की ज़रूरत है पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज? हमें नेचुरली पूरी दुनिया में एक्सपोज होती हैं, पूरी दुनिया में एग्जीबिशंस होती हैं, टेक्निकल और मार्केटिंग शोज होते हैं जिसमें लोगों को बुलाया जाता है इंटरनेशनली, उससे हम कनेक्ट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि सबसे पहले हमें जो हमारे इंटरनल मुल्की हालात होते हैं उनको इतना इनवाइटिंग और इतना ज़्यादा वो होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए, मेहमानों के लिए, कि वो यहाँ आना पसंद करें। तो अभी तो रियलिस्टिकली देखा जाए तो मैं हरगिज़ कोई यहाँ पे मायूसी फैलाने के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन हमें उसके ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अभी हमें वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे हम एग्जीबिशन लगा लेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट भी जो है डिस्प्ले कर लेंगे,
لیکن لوگ آنے پہ ہمیں راضی بھی کرنا ہوگا ان کو, ہمیں گلوبلی اپنا امیج بھی بہتر کرنا ہوگا, اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی یہ بھی تھرو آپ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کے ہی کر سکتے ہیں. تو یہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے ایڈورٹائزنگ. ہمیں 2 محاذوں پہ کام کرنا ہے, ایک تو پروڈکٹ جس طرح آپ نے کہا مینوفیکچرنگ ہے یا مارکیٹنگ ہے, دوسرا ہمیں امیج بلڈ کرنا ہے. سر پاکستان تو بلیسڈ ہی رہا ہے, کووڈ کے اندر تو زیادہ آرڈرز وغیرہ آئے ہیں, تو پھر چلیں گفتگو مزید جاری رکھتے ہیں. صادق قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. صادق صاحب پلیز یہ بتائیے آپ کہ اوور آل کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کا تعلق ہے, پاکستان کے اندر کنسٹرکشن کی بات کی جائے یا پوری دنیا کو تھوڑا سا ہم نظر ڈالیں, انفلیشن ہر جگہ دکھائی دیتا ہے, انفلیشن کے نمبرز آؤٹ آف دی باکس جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیے. کیا وجوہات ہیں نمبر 1, اینڈ نمبر 2 اگر اوور آل بات کی جائے, اب جب کہ آپ کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں, جب آپ اپنے الاٹیز کو انوائٹ کرتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس پلاٹ بک کرواتا ہے, یا پھر جنرلی بات کر رہی ہوں فلیٹس کی بکنگ ہوتی ہے, اس وقت کنسٹرکشن کاسٹ الگ ہوتی ہے, بعد میں کنسٹرکشن کاسٹ الگ ہوتی ہے. تو کیا یہ رونا اسی وقت کا ہے کہ جب کنسٹرکشن کاسٹ بڑھ گئی, جب کم ہوتی ہے تو جب تو آپ ریمبرس نہیں کرتے؟ یہ پلیز ذرا بلڈرز کا پوائنٹ آف ویو پیش کیجیے. ایکچولی میرے خیال میں جو پرائسز بڑھی ہیں, وہ جو ایسکیلیشن ہوئی ہے, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ انسرٹینٹی ہے. اس حالات میں سب سے بڑی بات جو مجھے لگتی ہے وہ تو یہی ہے کہ ملک میں کوئی استحکام ہو, پالیسیوں میں کنسسٹنسی ہو, تاکہ لوگ اعتبار کر سکیں. جی سہیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے یہاں پر. صادق صاحب سے بات کرتے ہیں. صادق صاحب بتائیے, کنسٹرکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اوور آل آپ کا تعلق بھی, یہ پروفیشن بھی آپ کا کنسٹرکشن سے ہی ریلیٹ کرتا ہے. اوور آل انفلیشن پوری دنیا میں دکھائی دے رہی ہے, پوری دنیا کا معاملہ ہے, اور اگر پاکستان میں اس کا امپیکٹ دیکھا جائے تو ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. چاہے اسٹیل کاسٹ دیکھیں, کول کاسٹ دیکھیں, تو اس کا سیمنٹ پہ امپیکٹ ہے. سر کیا دکھائی دے رہا ہے فیوچر کنسٹرکشن انڈسٹری کا؟ دیکھیے, انفلیشن جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ افیکٹ تو کر رہی ہے. پاکستان کو شاید دوسری دنیا سے زیادہ افیکٹ کر رہی ہے, کیونکہ ہمارے ریسورسز اس طرح کے نہیں ہیں, ہمیں ہر چیز باہر سے لینی پڑتی ہے, آئل باہر سے آتا ہے, جس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. خاص طور پہ اسٹیل اور سیمنٹ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت مہنگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری کافی بیک فٹ پہ ہے, اور اس کا آگے جو مزید ورکنگ ہے وہ کافی سٹاپ ہو رہی ہے, اسٹیل کی پرائس اور سیمنٹ کی پرائس زیادہ ہونے کی وجہ سے. اسٹیل مل پاکستان میں جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیل پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت ہی بینیفٹ تھا, اب جب کہ وہ اسے اویل نہیں کیا جا سکتا یا پھر اسٹیل مل بند ہے, سر اگر وہ آن ہو جائے یا ایسے کوئی ادارے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اچھا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ یا اسے پرائیویٹائزیشن کا معاملہ جو کہ ایک عرصے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیسائز ہوتے ہوا دکھائی دیا ہے. ایسے ہی ہے جی, ہم نے بہت سالوں سے یہی چیز دیکھ رہے ہیں. اسٹیل مل کا ہم نے نام ہی سنا ہے جب سے میں نے صورت سنبھالی ہے, لیکن مجھے تو آج تک نہیں دیکھا کہ اسٹیل مل کبھی چلی ہو. تو جس کی وجہ سے سارا بلٹ باہر سے آتا ہے, جب بلٹ باہر سے آتا ہے اس کی وجہ سے پرائسز بھی زیادہ ہوتی ہیں, اور فیول جو ہے وہ باہر سے آتا ہے, الیکٹریسٹی ہمارے پاس ہے نہیں ہے. تو اس طرح جو حالات ہیں اس کی وجہ سے پروڈکشن کاسٹ وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اسٹیل کی بھی پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہو گئی ہے, سیمنٹ بھی ہو گیا, دوسرے مٹیریلز کی بھی ہو گئی ہیں, اوپر سے انفلیشن ہے. انفلیشن کی وجہ سے پھر اب جو ہے انڈسٹری وہ کافی بیک فٹ پہ ہے, اور برے حالات ہیں انڈسٹری کے. اور امید ہے کہ آئندہ اگر کوئی اچھی پالیسیز گورنمنٹ لے کے آتی ہے اور وہ کنسسٹنٹ رہتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے لوگ بددل ہوتے ہیں, لوگ آگے فیوچر کی طرف نہیں دیکھ رہے, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. اور کیونکہ ہمارے شعبے سے زیادہ غریب طبقہ انوالو ہے, تو غریب طبقے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بحال کیا جائے. پیکج تو لاسٹ دیا گیا تھا سر, اس وقت تو بڑے پروجیکٹس رجسٹر کروائے گئے, اور اس ٹائپ کے پروجیکٹس جو کہ پھر ڈیلیور بھی ابھی تک نہیں ہوئے, کچھ ایسے بھی ہیں, تو اس کے اوپر بھی پلیز بتائیے کہ کیا دکھائی دے رہا ہے پروجیکٹس پوائنٹ آف ویو. آگے جو ابھی گورنمنٹ ہے جو وہ پالیسیاں دے گی, وہ جو گائیڈ لائن دے گی, اس کے حساب سے بزنس نے چلنا ہے, نہ کہ وہ پچھلی پالیسیوں کے حساب سے چلنا ہے. ابھی تک گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس وقت تک وہ کلیئر نہیں ہے کہ آگے کیا فیوچر ہونا ہے, کیونکہ ہمیں یہ تسلی چاہیے کہ 1 سال تک ہماری پرائس ویریشن کتنی ہوگی, کیونکہ عموماً پروجیکٹس سال 2 سال 3 سال کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. یس, لیکن جب ہر مہینے بعد 15 دن بعد پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی, بجلی کی پرائسز بڑھیں گی, تو ہم کمٹمنٹ کرنے کے قابل نہیں رہے.
کہ کیا کمٹمنٹ کریں کلائنٹس کے ساتھ. رائٹ. چلیں جی عطا الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں. سر کچھ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کنسسٹنسی آف پالیسی از این ایشو اینڈ ادر ون از اوور آل یہ دکھائی دیتا ہے کہ جب کوئی بزنس مین کوئی پروجیکٹ یا پھر کوئی ہم کہہ سکتے ہیں بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس وقت اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا وہ کافی حد تک مس میچ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے بارے میں پلیز بتائیے, اور بینگ این ایکسپورٹر آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں, میں اس کو 1 by 1 ہینڈل کرتا ہوں. ایک تو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ بزنس جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا جو انیشیل کیپٹل ہے وہ کس حد تک افیکٹ کر سکتا ہے اوور آل بزنس کو. میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت تو فورس ہی کر سکتے ہیں ہم کہ بھائی اس وقت کیا انفلیشن ہوگی, ریٹ آف انفلیشن کیا ہے اور یہ کہاں تک جائے گا, اس کو فورس ہی کرتے ہوئے وی کین جسٹ کیلکولیٹ کہ ہاؤ مچ اٹ ول گو ہائی. اس کا تو یہ بات ہے. سیکنڈ بات آپ نے کی کنسسٹنسی کی, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. میرے خیال میں ہمارے ملک میں اگر چند پوائنٹ وائز دیکھا جائے تو دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلمس کہ ہم لوگ مسلسل پالیسی نہیں دے سکے. آپ کو یاد ہوگا, بلکہ آپ نے سنا ہوگا, آپ تو شاید نہیں دیکھا ہوگا, آج سے بہت سال پہلے ہم 5 سالہ ترقیاتی پروگرام دیا کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. اب وہ کہیں گم ہو گیا. اب وہ 5 سالہ ترقیاتی پروگرام ہم نے سنا بھی نہیں, ہم کو یاد بھی نہیں. ہم ایک 5 سال کا پورا پلان بناتے تھے پاکستان میں اور لوگ ہمیں فالو کرتے تھے. کوریا ہمیں فالو کرتا تھا. دس از ہسٹری. ناؤ دا سچویشن از کہ ہمیں اگلے مہینے کا پتہ نہیں ہے, ہمیں بالکل پتہ نہیں کہ کل کیا ہونا ہے. سو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یکسانیت, سیٹسفیکشن اباؤٹ فیوچر, وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو, وٹ دا پالیسیز آر دیئر, ٹرسٹ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب تیسری بات آپ نے جو کی ایکسپورٹ کی بات کی, میں اس کے لیے ذرا تھوڑا سا زیادہ آپ کا وقت لینا چاہوں گا. دیکھیں اس وقت جو جتنے کرائسس جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں نا, جس کی وجہ سے پیٹرول بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں, جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے, کبھی آپ نے غور سے سنا یا سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے باہر سے انکم ڈالرز کم ہیں اور ہمارے خرچے زیادہ ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے پاس ڈالر سپینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے جو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہماری روز کی ضرورتیں پوری ہوں, پیٹرول کی, ادروائز امپورٹس, سو اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اب اگر ڈالرز ہمارے پاس کم ہیں تو وہ ہمارا کی پرابلم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیسے ہو, کیا میئرز لیے جائیں کہ ہمارے باہر سے ڈالر زیادہ آئیں. اس کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فارن ریمیٹنس ہیں, جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں وہ ہمیں ڈالرز بھیجتے ہیں اور اس سے ہمیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑا سورس یہ ہے جو کہ پازیٹیو ریسورس ہے کہ جو لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ملک کی خدمت کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ از کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے اگر پالیسی کی بات کی جائے, ایکسپورٹرز کے لیے ایک انسینٹیو دیا جائے تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا, چاہے کوئی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ کتنی بھی کم ایکسپورٹ کر رہا ہو یا کتنی بھی زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہو, اس کی کوئی اگر ایکسپورٹس کی پالیسی آ جائے تو وہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی. نہ کہ صرف ایک کچھ چند سیکٹر کو یا کسی ایسے سیکٹر کو ہائی لائٹ کر لیا جائے کہ صرف ایک ہی سیکٹر کو یا 2 سیکٹر کو, جیسے ٹیکسٹائل ہو گیا, آئی ٹی ہو گیا, یا 4-5 سیکٹرز کو دے دی. میرا یہ خیال ہے کہ ایکسپورٹ ایز ایکسپورٹ اگر لیا جائے, ناٹ ایز اے پالیسی ٹو سم انڈسٹری, ایکسپورٹ ایز ایکسپورٹ لیا جائے, جو بندہ بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے نا وہ ملک کی خدمت کر رہا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اس کو کچھ مشکلات آ رہی ہیں تو سب سے پہلے 2 چیزیں آپ نے کی کہ پالیسی, ون از پالیسی, لیکن امیڈیٹ جو ہے کہ اس کے جو ریٹارڈنٹس ہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی اس کو مشکلات آ رہی ہیں وہ تو پوچھا جائے کہ یار آپ کس وجہ سے اپنا کام پورا نہیں کر سکے, آپ کس وجہ سے پورا نہیں کر سکے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی بجلی انٹرپٹ ہو رہی ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں روزمرہ آپ کا سارا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں. اب انٹرنیشنل جو آپ کا بائر بیٹھا ہو اس کو نہیں اس بات کا اندازہ کہ ڈیڈ لائن کے ایشوز ہیں, انٹرپشنز کے ایشوز ہیں, اور ایک بندہ آپ کی ڈی اتار کے لے جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی اتنے پیسے رشوت دیں گے تو آپ کا یہ ہوگا سارا کچھ. اب وہ بندہ کہتا ہے یار میں کیا بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. اب جو اس وقت صورتحال ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں, ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو میں تو بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ یہ ملک بہت اچھا اور بڑی جلد ترقی کرے گا.
تو سر یہ بتائیے کہ آپ نے ایک کلب ہے آپ کا جس میں سی ای اوز آبویسلی آتے ہیں سارے اور یہ سارے ٹرین ہو کے یہاں سے نکل رہے ہیں. اکیڈمک ایجوکیشن پاکستان کے اندر کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اگر بات کی جائے اکیڈمکلی تو تھوڑا سا گیپ دکھائی دیتا ہے پریکٹیکل اینڈ اکیڈمک ایجوکیشن میں. کیونکہ جب آپ اکیڈمک فلفل کر لیتے ہیں تو پریکٹیکلی آپ اتنے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اسکلز اینڈ اکیڈمک اگر دونوں کو ساتھ کر دیا جائے تو کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ خاص کر جو کووڈ کا جو ایرا گزرا ہے پچھلے 2 سال، تو پوسٹ کووڈ دنیا ٹوٹل بدل چکی ہے. اب تعلیم کو سمجھنے کے لیے نا اب بنیادی چیز ہے کہ آپ کو تعلیم کے ساتھ جو ہے نا آپ تربیت سمجھنا ہے. جو بیسک جو ایشو ہے اس سوسائٹی کے اندر ہمارا، ہم اندھے کو گائیڈ کر رہے ہیں. ہم وہی پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں آج بھی. وہ ایم اے کر لو، بی اے کر لو، ایم فل کر لو، جبکہ دنیا بدل چکی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سکلز اینڈ کمپیٹنس نہیں ہے تو آپ اس دنیا میں نہیں سروائیو کر سکتے. آپ کو اپنے کمپیٹنس کو اپنا شارپن کرنا ہے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں نتاشا ہم سمندر کے اوپر بیٹھے ہیں اور پیاسے ہیں. یعنی کہ ایک سمندر ہے ایک انفارمیشن کا. آپ کے پاس اگر ایک موبائل ہے اینڈرائڈ اور ایک آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ بھوکے نہیں مر سکتے. آپ کو صرف 3 مہینے کی شارٹ کورسز کریں، چاہے وہ ای کامرس ہو، چاہے کنٹینٹ رائٹنگ ہو، چاہے گرافکس ہو، کچھ بھی ہو. کوئی بھی بچہ، کیونکہ میری جنگ ہے وہ ہے جاب لیسنس کے خلاف. جو اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا ڈائلیما ہے وہ بے روزگاری ہے. جاب لیسنس کریٹ کرتی ہے ہوپ لیسنس کو، اور جو ہوپ لیسنس ہوتی ہے نا، اس لیے مجھے پوچھتے ہیں جہاز آپ کرتے کیا ہو؟ میں کہتا ہوں آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں. لوگوں کو بتاتا ہوں بھائی اویئرنیس کریٹ کرو، یہ تعلیم چھوڑ دو. اب یہ جو روایتی جو آپ نے کہا گیپ ہے، اس لیے گیپ ہے کہ بزنس کی نیڈ کچھ اور ہیں. ان کو آج بچہ ایم بی اے کر کے تو ہے، اس کو مارکیٹنگ نہیں آتی. ایچ آر پڑھ کے، ہیومن ریسورس پڑھ کے، ہیومن ریسورس میں نے 15 سال یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے. اور میں سی اوز کو یہ واحد گھر کرتا ہوں. پھر اس کے بعد دوسری ایجوکیشن ہے وہ ایگزیکٹو ایجوکیشن ہے جو سی او کلب دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ سی اوز کو بھی ٹرین کرتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا ورکر کی ٹریننگ، ان کو اسکل دے دی ہے. ارے بھائی اوپر والا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، پھر اس کے بعد اسکل سیٹ چینج کرنا ہے، اور لاسٹ میں ویلیو سیٹ چینج کرنا ہے. یہ 3 چیزوں میں چینج آئے گی، جس میں اسکل سیٹ، مائنڈ سیٹ اینڈ ویلیو سیٹ. پھر دیکھیے گا پاکستان کے اندر ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا. لاسٹ میں ذرا بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ کارپوریٹ ہو چاہے ایجوکیشن ہو، جو اصل چیز کی کمی ہے وہ میں، کیونکہ یہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں بیٹھی ہیں، یہ جو سی او کلب ہے، سی او کلب بیسیکلی 2 چیزوں پہ ورک کرتا ہے اپنی نئی نسل کے والے سے. نمبر 1 وہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے. اس ملک میں لیڈرشپ کا قحط ہے. کہتے ہیں مردم شماری کرو گے نتاشا تو 22 کروڑ ملیں گے، مردم شناسی کرو گے 22 بھی نہیں ملیں گے. یہ قحط اور رجال ہے. اس کا حل کیا ہے؟ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ اینڈ سیکنڈ گڈ گورننس. اس ملک کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کے جو لوگ خواہش کر سکتے ہیں، سمندر بھی ہیں، یہاں ٹیلنٹ کا اللہ تعالیٰ نے بھر کے دیا ہے، لیکن گڈ گورننس کی کمی ہے. گڈ گورننس کیا ہوگی؟ اس کے اندر 3-4 بیسک پرنسپلز ہیں. اگر وہ ہو جائیں تو ابھی میں احسن اقبال صاحب نے ابھی پچھلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب موجود تھے، میں اس ٹیم کا حصہ ہوں پلاننگ کمیشن کا، احسن اقبال صاحب کی ٹیم کا، جو کہ اس وقت پلاننگ کمیشن کے فیڈرل منسٹر ہیں. ان کی ابھی کانفرنس ہوئی ہے، پرائم منسٹر تھے، ٹرن اراؤنڈ پاکستان، ہے پچھلے ہفتے ہوئی ہے اسلام آباد میں. تو وہاں میں نے ان کو کہا، وہاں ایک چھوٹا سا میرا بھی سیگمنٹ تھا، آئی واز دیئر، آئی واز ریپرزینٹنگ انڈسٹری اینڈ اکیڈمیا کا جو ریلیشن شپ ہے. میں نے کہا کہ جی اگر 4-5 بیسک چیزیں سوسائٹی کے اندر انکلکیٹ کر دیں کسی لیول پہ، چاہے وہ اکیڈمیا ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو. کیا جی؟ نمبر 1 میرٹ کلچر، گڈ گورننس کی یہ بیسک فنڈامنٹلس ہے، اس کے اوپر یہ پوری بلڈنگ قائم ہے، گڈ گورننس کے اوپر پورا ملک قائم ہے، ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. نمبر 1 کیا جی بولا؟ میرٹ کلچر. نمبر 2 کیا جی؟ پرفارمنس کلچر. نمبر 3 کیا جی؟ امپاورمنٹ کلچر، کہ لوگوں کو امپاور کیا جائے. اور لاسٹ میں ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کلچر. رائٹ. چلیں جی عطا الرحمان صاحب پلیز ایکسپورٹ کی ہی بات کرتے ہیں فردر. ایکسپورٹ پروڈکشن کی اگر بات ہو پاکستان کے اندر، مینوفیکچرنگ کی اگر بات ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ لوکل ڈیمانڈ بھی زیادہ تر امپورٹ بیسڈ آئٹم کی عادی ہے. زیادہ تر وہ امپورٹ پہ ہی ان کا انحصار ہے. چاہے اگر ہم ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں، ہمارے پاس ایک فوڈ باسکٹ ہوا کرتی تھی پراپر، لیکن ابھی تمام چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں. ایک گیپ آ گیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی یا ہم کہیں بھول بیٹھے؟ کیونکہ ریسنٹ پاس میں ایگریکلچر کی آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو ذرا تھوڑا مینج کرنا پڑتا ہے بینگ این ایکسپورٹر. اور اگر آپ تھوڑا سا اور چیزوں کی طرف آئیں، ویلیو ایڈیشن کی طرف آئیں، تو یہ سب چیزیں مسنگ ہے. تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا R&D کی بات ہے؟
میرا یہ خیال ہے پہلے تو ہمیں اس کانسیپٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کوالٹی میں شاید انفیریئر ہیں. آئی بین ٹو انڈیا 3-4 ٹائمس. بڑا کیئرفلی ہم نے دیکھا ہے ان کے پروڈکٹس کو بھی, اپنے پروڈکٹس کو بھی. ہم ان سے اچھے ہیں ان کوالٹی اور کئی ملکوں سے اچھے ہیں. ریزن, ہم لوگ ایک اوپن اکانومی ہیں. ہمارے پاس امپورٹ بھی اجازت ہے اور ہمارے پاس لوکل انڈسٹری بھی ہے. اگر کوئی انڈسٹری, لوکل انڈسٹری امپورٹڈ کو کمپیٹ کر کے اپنا بزنس کر رہی ہے تو اس کا مطلب اس کی کوالٹی اور پرائس وہ ریزنیبل ہے. یہ تو انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے. اس سے بھی زیادہ اچھی بات وہ ہے کہ اگر کوئی ٹیکنالوجی بیس ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کو تو میرا خیال ہے سب سے پہلے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک چیز ہے کہ ہم کپڑا بیچیں, ایک چیز ہے کہ ہم برین بیچیں, جو کہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے. جیسے میرے بھائی نے فرمایا کہ ہمارے پاس پوٹینشیل کی تو بالکل کمی نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہم لوگ مین پاور کی اور برین کی کمی نہیں ہے. دا اونلی تھنگ از ٹو ایکسپلائٹ دیٹ. میں اگر آپ کو فگرز بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ وداؤٹ اینی ہیوی انویسٹمنٹ آف را مٹیریلز بلینز میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ناٹ ملین, بلینز میں, بلین ڈالرز کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا, گورنمنٹ کا تھوڑا سا یہ رول ہے کہ اس کو ایکسلریٹ کریں, اس کو ان کی مشکلات کو دور کریں, ان سے پوچھیں جا کے کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے, آپ لوگ اس میں کیسے ایکسیل کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہوگی کہ ہم ان کو انکریج کر کے اس ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئیں. یہ انشاءاللہ تعالی ملک بہت جلدی ترقی کرے گا اور بہت بہتر ترقی کرے گا. ملکوں سے بہت بہتر ہے. میں کم از کم اوور 50 کنٹریز گھوما ہوں. چیمبر آف کامرس کا میرا بیک گراؤنڈ ہے, بزنس کا میرا بیک گراؤنڈ ہے. میں بڑا کیئرفلی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے جو سمجھ آ رہی ہے ہم بہت لوگوں سے بہت بہتر ہے اور ہم بہت جلدی بہت اچھے ریزلٹس لا سکتے ہیں انشاءاللہ. تھوڑی سی آپ گورننس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر چیزوں کو مینج ذرا صحیح سے کر لیا جائے تو کافی بہترین نتائج آ سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ناٹ اونلی دس, اس میں تھوڑا سا جس طرح میں نے عرض کیا کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا رول اپنا ادا کرنا چاہیے. سر گورنمنٹ اگر رول ادا کرے, اگر سپوز اگر ابھی کی بات کریں, ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرولیم پرائسز, ایک ٹف ڈیسیجنز لیے گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی پتا تھا کہ بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے پرائسز آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن بڑھانے پڑے کیونکہ ہم IMF کی کنڈیشن میں تھے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا اور دوسری چیزیں بڑھنا یہ ہمارے لیے انیویٹیبل تھا. اس کے بغیر ہمارا چارہ کوئی نہیں تھا. یہ ہمیں کرنا ہی پڑنا تھا. ہماری جو تھی بقا اسی میں تھی کہ ہم یہ کوڑا گھونٹ لے لیں. یہ کڑوا گھونٹ ہم نے لیا ہے, اس کے بعد ہمیں ہوش آئے گی, ہم ریورسل کی طرف جائیں گے, ہم اس کو ریکنسٹرکشن کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ جائیں گے. یہ باتیں جو ہے نا یہ ہمیں برداشت کرنی پڑے گی. دیکھنا چاہیے کمپیریزن. ابھی بھی اگر مطلب ہم ان کمپیریزن اچھے ہیں تو پھر ہمیں کیوں فکر کی ضرورت ہے, کیوں ڈرتے ہیں ہم لوگ؟ جب ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس مین پاور ہے, ہمارے پاس منرلز ہیں, ریسورسز ہیں, مین پاور ہے, مشینری ہے, سب کچھ ہے, تو ہم انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے, بہت جلدی کریں گے انشاءاللہ. صادق صاحب سے بات کرتے ہیں. صادق صاحب یہ بتائیے کہ اوور آل کنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے, ایز کنسٹرکشن انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے تو یو آر ریپرزینٹنگ دی انڈسٹری, ہول انڈسٹری. یہ بتائیے کہ اوور آل جب کبھی کوئی سوسائٹیز بنتی ہیں یا پھر کوئی ایسا پروجیکٹ, فلیٹس بنتے ہیں, جب کوئی الاٹی اس سے بک کرواتا ہے اور پھر جب اس کے ڈیلیوری ٹائم ہوتے ہیں یا پھر اس کو ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ بلڈر یا تو سب کچھ بیچ باچ کے باہر چلا جاتا ہے, ڈیفالٹ کر جاتا ہے, یا پھر کوئی نہ کوئی اور ایشو ہو جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے الاٹی سفر کرتا ہے. سر اس کا کوئی سولوشن ہے کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ دس از دی رائٹ مین, ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ پلاٹ لینا ہے یا یہ سوسائٹی صحیح ہے, کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ ٹھیک کہا آپ نے. بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں فیس کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس میں شاید بلڈر سے زیادہ قصور گورنمنٹ کا ہے, کیونکہ اگر گورننس ٹھیک ہوگی تو بلڈر وہ کام نہیں کر سکے گا جو وہ کرتا ہے. وہ چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتا پھر, کیونکہ اس نے پیسے لیے ہیں, اس نے کمٹمنٹس ہیں. اصل یہ ہے کہ کوئی بندہ پوچھتا نہیں ہے ہمیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. اور حالانکہ گارنٹیز دی ہوئی ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن سب مل ملا کے نکل جاتے ہیں اور پیچھے سے وہ جو الاٹی ہوتا ہے وہ بیچارہ اس کو فیس کرتا ہے, جو کہ بڑی ہی ناانصافی ہے, بالکل غیر انسانی رویہ ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے یہ ڈیسیجن لیتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جب یہ حادثہ ہوتا ہے تو اس سے پھر معاشرے میں ایک انتشار پیدا ہوتا ہے
राइट चले जी, फिर फर्दर जो है वो पूछते हैं मिर्ज़ा साहब से। मिर्ज़ा साहब, एक्सपोर्ट के हवाले से अगेन मैं यही पूछना चाहूँगी, जैसे अब कंस्ट्रक्शन की बात की इन्होंने, कंस्ट्रक्शन की अगर ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली हमें एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, लेकिन हम मिस कर गए हैं एग्रीकल्चर को। जहाँ देखते हैं हम थोड़ा सा ग्रीनरी होती थी, सब होता था, लेकिन अब हाउसिंग सोसाइटीज़ अनाउंस हो गई हैं। अगेन जो मैं ये नहीं पूछना चाहती कि वो इश्यूज़ क्या होते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के, लेकिन इसके ऊपर प्लीज़ बताइए कि सब जगह कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो हमारा जो एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो कहाँ जाएगा? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर हम इस तरह करते गए तो हमारी ज़मीनें कम हो जाएंगी। जो आपने बात की ये बिल्कुल ठीक है। और एग्रीकल्चर हाई राइज वाला, हमें बाहर ये सोचना चाहिए कि हमें वर्टिकल में जाना है। कराची में तो कल्चर ये डेवलप हो चुका है, अब वहाँ पे लोग वर्टिकल कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। लाहौर और पंजाब और दूसरे इलाकों में अभी तक अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोग कंपेयर करते हैं कि हम एक अपार्टमेंट ख़रीदें तो वो कितने का है, अगर उसी पैसे से हम 5 मरले की जगह ले लें तो वो कितने की है। एंड पीपल प्रेफर टू बाय द लैंड इंस्टेड ऑफ दैट अपार्टमेंट, चाहे उसमें जितनी मर्जी सहूलतें हों। इसमें एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, और ये भी ज़रूरत है कि उसमें फैसिलिटीज़ ऐसी दें, सिक्योरिटी ऐसी दें ताकि लोगों का रुझान बढ़े, ईजीनेस फील करें कि यार ये भी उसी तरह सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है जिस तरह ज़मीन की है। अच्छा, ओवरऑल आपने सिक्योर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। अब थोड़ा सा अगर आजकल के हालात के बारे में बात की जाए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बचपन में हम देखते थे हमारे यहाँ एक इन्वेस्टमेंट का कल्चर होता था जिसके अंदर किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे वो बीसियाँ डाल के, कमेटियाँ डाल के पैसे सेव किए जाते थे, या फिर गोल्ड लेके जो एक इन्वेस्टमेंट को सेव किया जाता। अब सर क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? आप समझते हैं कि ये गोल्ड या इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना? देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं और ये डाइवर्ट करते हैं लोगों को कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स किधर करें। ये गवर्नमेंट जैसे जैसे समझती है ना, उस तरफ लोगों का रुझान बन जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। मेरे ख्याल में अगर मुझे पूछें तो ये गोल्ड खरीदना, ज़मीनें खरीदनी और ट्रेडिंग करनी, दिस इज़ ऑल ट्रेडिंग। ये एक नेगेटिव एक्टिविटी है। जो पॉजिटिव एक्टिविटी है वो क्या है? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, नॉट कारोबार, इंडस्ट्री। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कारोबार एंड इंडस्ट्री। कारोबार इज़ ट्रेडिंग,